अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, वफाकी हुकूमत, एहतजाज, इनकलाब, इस्लाहात, क्या होगा, ये सारी सूरत हाल क्या है, इसके हवाले से। चूँकि आज रात को 12 बजे यूँ ही 29 तारीख का आगाज़ हो जाएगा तो आज़ाद कश्मीर भर के अंदर लॉकडाउन किया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा कि 12 मरतबा मुज़ाकरात हुए, चीज़ें तय हुई, कुछ हो गई, कुछ बाकी थी। 2 दिन कबल भी मुज़ाकरात हुए, वफाकी वज़रा आए, उसमें बेशुमार चीज़ें तय हो गई, लेकिन चंद चीज़ें बाकी रह गईं। आज जो सूरत हाल है उसमें शहबाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर की आवाम के ऊपर जुल्म करने के लिए, उन पर तशद्दुद करने के लिए फ़ोर्स देने से इनकार किया है और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। अवामी एक्शन कमेटी जो आज से लॉकडाउन करेगी, उसके सामने किस नौयत की रुकावटें आएंगी और कैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है एक अमन रैली के नाम से रैली निकालने जा रही है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की पॉलिसी और चालें किस नौयत की हैं और इस मामले का हल क्या है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है वो तफसील से बात करूँगा। इसको साहिबो आपने बड़ा बागौर सुनना है, कोशिश करनी है कि आपने इसके ऊपर अमल भी कीजिए। सबसे पहले तो मैं ख़ुद एक दिन कबल आज़ाद कश्मीर से वापस बरतानिया पहुंचा और मेरी आंखों ने जो हाल अहवाल सारे वाक़यात देखे। मैं बेशुमार लोगों से मिला, रंगला में, अर्जा में, दीर कोट के अंदर, रावला कोट में मैंने प्रोग्राम किया, चढ़ोई, कोटली, काफ़ी लोगों से इस सिलसिले में बात हुई कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसके साथ लोग क्यों हैं और ये चाहती क्या है और ये करने क्या चाहते हैं। जब देखा तो मैं एक मिसाल आपके सामने रखूँगा आवाम में से कि मैं रावला कोट से बाग से वापसी के ऊपर सुबह के 3 बजे वापस आ रहा था। एक गांव था और उस गांव के अंदर सुबह के 3:30 बजे जो लोग थे, नौजवान खासकर, वो तिम्बर के डंडे लेके गश्त कर रहे थे। ये कोई 5-6 दिन कबल का वाक़या है। तो जब मैंने वहाँ पे ये सूरत हाल देखी और रावला कोट गया और लोगों के जज्बात देखे तो उससे पता चला कि ये जो अवामी नुमाइंदे थे, ये जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। और ये मैं सोच ही रहा था तो उसके 2 रोज़ बाद एक रावला कोट में तमाम सियासी जमातों ने, एक ऑल पार्टीज़ ने कॉन्फ्रेंस की या जलसा किया, तो वहाँ खाली कुर्सियाँ देखी तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और जब तहकीक की तो पता चला कि ये वीडियो दुरुस्त है, ये असली है, नकली नहीं। तो उसको देखने के बाद अंदाज़ा हो गया कि मेरा जो वहम था, जो गुमान था, वो यकीन में बदल गया कि हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नाकाम हो चुकी। ख़ासकर अवामी नुमाइंदे नाकाम हो चुके, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के अवाम को अपने हक़ और हुकूक मांगने के ऊपर रॉ का एजेंट करार दिया, जो साइफ़र लेके आगे। और ये साइफ़र वाला मामला ऐसा था कि इन तमाम लोगों ने अपने आप को आवाम के सामने बिल्कुल नंगा कर दिया। तो जब रावला कोट के अंदर खाली कुर्सियों से 4 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़मों ने और एक मुस्तक़बिल के वज़ीर-ए-आज़म ने और बाकी सियासी जमातों के लोगों ने अपने तकरीर की, तो तब पता चला कि वाकई अवामी एक्शन कमेटी के लोग जो हैं वो दुरुस्त हैं और अवामी नुमाइंदे जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। और जब किसी को अवाम रद्द कर दे और उसकी बात ना माने, उसकी तकरीर सुनने ना आए, उनकी बातों के ऊपर अमल ना करें, उनकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक ना कहें, तो फिर ऐसे ही हालात और वाक़यात देखने को मिला करते हैं। अब देखिएगा कि जो सूरत हाल है वो क्या है, इसके 3-4 पहलू हैं साहिबों, में सारे आपके सामने रखूँगा। मेरी एक गुलाम मुस्तफ़ा हैं, दीर कोट में उनसे बात हुई तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सरगर्म रुकन हैं, तो बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में तो इनकलाब नहीं चाहिए, यहाँ तो इस्लाहात चाहिए। तो उन्होंने जवाब बड़ा खूबसूरत दिया, कहने लगे कि नहीं, हमें इनकलाबी इस्लाहात चाहिए। मिक्स कर दिया उन्होंने चीज़ों को। फिर मैंने लोगों को अपने सामने बैठ के मैंने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, और जब वो बोले, उनका तौर तरीका, रिदम, अल्फाज, जुमले उनकी ज़ुबान से सुने तो मुझे खुशी भी हुई और हैरत भी हुई कि यार ये कितने काबिल किस्म के लोग हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरीके और सलीके से बात करते हैं, और कितने काबिल लोग हैं, और ये पहले कहाँ थे, और काश ये लोग अवामी नुमाइंदे हों। तो बात करने की ये है कि इससे कबल भी कहा था कि इस्लाहात चाहिए, इनकलाब आज़ाद कश्मीर में नहीं चाहिए। फिर से रिपीट करूँगा कि जैसे भारत के अंदर आर्टिकल 35 या 71 लगा के वहाँ पे गवर्नर को इख्तियारात दे के गवर्नर राज लगा दिया गया, इसी तरह से हम किसी सूरत नहीं चाहते कि आज़ाद कश्मीर के अंदर को आर्टिकल 56 लगा दे, सदर को गवर्नर के इख्तियारात दे दे और यहाँ का मामला जो है वो सारा लपेट लिया जाए, ना कोई सदर रहे, ना कोई वज़ीर-ए-आज़म, ना कोई MLA बने और ना किसी और तरह के हालात हों। इन चीज़ों से हमने बचना है।
لیکن ایک قوت ہے، کچھ قوتیں ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ کے ارادے ہیں کہ یہ جو قوم پرست ہیں، یہ جو نیشنل لسٹ ہیں، یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، نہ یہ رہے، نہ ان کی بات سنی جائے، ان کو ایسا کچلا جائے کہ آئندہ یہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی تحریکیں، اس طرح کے تاجر، اس طرح کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کبھی بھی مرز وجود میں نہ آئے۔ جو آ چکی ہے اس کا ستیہ ناش کیا جائے۔ اس سلسلے میں پاکستان سے 10,000 فورس مانگی گئی۔ اس میں آزاد کشمیر حکومت کا جو کردار ہے ایک لومڑی کی طرح کا کردار ہے، معذرت کے ساتھ، وہ میں آگے چل کے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ کچھ جو ہیں وہ چابی والے کھلونے ہیں، وہ کون سے ہیں ان کے اوپر بھی میں بات کروں گا، لیکن 10,000 جو فورس مانگی گئی اس میں حاکم وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے 10,000 فورس دینے سے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا یہ آزاد کشمیر ایک ڈسپیوٹ ایریا ہے، ہم ان کے ساتھ بلوچستان کے لوگوں کی طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہتے، ہم پاکستان اور آزاد کشمیر کے ان عوام کے درمیان نفرت نہیں پیدا کرنا چاہتے، اور کسی بھی صورت جو ہے وہ ہم 10,000 فورس نہیں دیں گے۔ لیکن آزاد کشمیر کی حکومت تاحال مانگ رہی ہے اور یہ فورس صرف انہوں نے 2,000 فورس بھیجی ہے، امن و امان کے لیے بھیجی ہے، جو پونچھ ڈویژن کے اندر راولا کوٹ اور باقی جگہوں کے اوپر خاص طور کے اوپر تعینات کی جائے گی۔ اب شہباز شریف صاحب نے جب یہ عمل کیا تو انکار کیا فورس دینے سے، اور اس کے باوجود 2 وفاقی وزراء بھی انہوں نے بھیجے، مذاکرات کے لیے بھیجے، اور یہ پوری کوشش کی گئی آخری حد تک کہ یہ مذاکرات ہو جائیں اور چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں۔ اب دیکھیے کہ 2,000 فورس جو تھی وہ امن و امان کی بحالی کے لیے یہ فورس آزاد کشمیر کے اندر آئی ہے، اور یہ صرف 2,000 کی فورس جو ہوتی ہے وہ امن و امان بحال نہیں کر سکتی، وہ صرف کچل سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ نہ تو اسلام آباد ہے، نہ راول پنڈی، نہ شاہراہ دستور، یہ آزاد کشمیر ہے، اور یہاں کے لوگ الگ تھلگ ہیں، یہ جفاکش ہیں، یہ محنتی ہیں، یہ غیرت مند ہیں، یہ بے غیرت نہیں ہیں، اور یہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور یہ بڑے اچھے مہمان نواز بھی ہیں، اور یہ پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ 10,000 مانگ رہے تھے جو شہباز شریف صاحب نے انکار کیا، اور شہباز شریف نے کشمیریوں پر تشدد کرنے سے انکار کیا ہے، اور مقامی حکومت کیا چاہتی ہے کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں۔ مقامی سے مراد کیا ہے؟ آزاد کشمیر کی حکومت۔ کیوں؟ ایکشن کمیٹی والا معاملہ اس طریقے سے اور کیسے حل کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ کوئی ایسی ایکشن کمیٹی نہ بنا سکے اور نہ بات کی جائے اور نہ بات بن سکے۔ اب دیکھیے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ کریں، لیکن مذاکرات ناکام ہو جائیں۔ جب مذاکرات ناکام ہو جائیں تو پھر ان کو کچلا جائے۔ جب یہ احتجاج کریں تو ان کو ایسی طریقے سے کچلا جائے کہ آئندہ نہ رہے بانس نہ بجے کی بانسری، اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی سر اٹھا کے اپنا حق مانگنے کی جرت نہ کر سکے، اور جو عوامی نمائندے ہیں ان کی جگہ پہ آ کے نہ بیٹھ جائیں۔ اب دیکھیں کہ آج رات کو 12 بجے جو ہے وہ لاک ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ تمبر کے ڈنڈے ہیں لوگوں کے پاس، لیکن تاحال وقت ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور یہ چاہتے کیا ہیں اور کون سے مذاکرات ہونے چاہیے اور کون سے مان لیے گئے ہیں اور کون سے منائے اور منوائے جا سکتے ہیں، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں۔ اب جب رات کو لاک ڈاؤن ہوگا اور کل ہی 29 ستمبر کو آزاد کشمیر کی ریاستی جماعت مسلم کانفرنس نے مظفر آباد میں امن ریلی کا اعلان کیا ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے اور ایک آگ لگی ہے اور آگ کے اوپر آپ تیل چھڑکنے کی بات کریں، تو آپ امن ریلی جب کریں گے تو آپ تو ان کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اب صاحب ہم حل کی طرف جاتے ہیں۔ سب سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ ساتھ ملا کر اس معاملے کو حل کیا جائے، سب جو ہوتے ہیں جو نچلے لیول کے ہیں۔ اب دیکھیں وفاقی وزراء آئے، آزاد کشمیر کی حکومت نے کوشش کی، تو مین جو سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے تو اپنے حصے کا کام نہیں کیا، مذاکرات تو ناکام ہو چکے۔ تو اب اس کا درمیانہ حال یہ ہے کہ لوگوں کو ساتھ رکھا جائے، اور مذاکرات کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے میں صاحب آپ کو بتا دوں وہ تیار ہے۔ 3 پہلوؤں پر مذاکرات ہو سکتے ہیں جو مانے جا سکتے ہیں، منوائے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ تیار بھی ہے، اور یہ کوئی نامناسب 3 پہلو جو ہیں وہ مناسب ہیں اور ان کو مانا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کے اوپر کیا ہے؟ اشرافیہ کی مراعات میں کمی یا خاتمہ کیا جائے، یہ بہت اچھا مطالبہ ہے۔ اگر خاتمہ نہیں ہو سکتا تو کمی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ صاحب اسی کے ساتھ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، جس کے اوپر آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے 2019 میں جو فیصلہ دیا تھا
اس پر عمل درآمد کروا دیا جائے۔ اس میں کیا تھا، اس معاہدے کو جب عملی جامعہ پہنائیں گے تو اس کے تحت یہ ہے کہ ایک تحریری معاہدہ کیا جائے، واٹر چارجز جو ہیں وہ دیکھے جائیں، لوگوں کے جو حقوق متاثر ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے، اور آزاد کشمیر اور وفاقی حکومت کے بیٹوین 2019 کا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروا دیا جائے تو یہ دوسرا معاملہ بھی جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، مہاجرین کی 12 نشستوں پر وفاقی حکومت کے وزراء نے کہہ دیا ہے کہ ان کے ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ ہم فریز کر دیتے ہیں، 12 نشستوں کو ختم نہیں کریں گے۔ 12 سے جو ہیں وہ 4 کی بات کرنا یا بالکل ان کو ختم کر دینا وہ تو بات نہیں ہو سکے گی، لیکن ہم کم از کم جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے مذاکرات کے دوران یہ کہا کہ ہم جو فنڈز ہیں ان کو فریز کر دیں گے، اور پھر یہ بات چیت جو ہے وہ 2 4 6 ماہ تک آگے بڑھتی رہے گی، اور باقی چیزوں کے اوپر بھی آہستہ آہستہ بات کرتے رہیں گے، تو لہٰذا کسی لاک ڈاؤن کی اور باقی چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب صاحبو آگے دیکھیے کہ عوامی ایکشن کمیٹی چوتھے نمبر کے اوپر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ جو تھے اس کو بحال کیا جائے، وہ بحال کیے جائیں، اور جو انوار الحق نے فنڈز رکھے تھے ان کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو وہ یہ کس طرح کے ہیلتھ کارڈ ہیں، اس میں چیزیں کیا ہیں، یعنی کہ کوئی شہید ہو جائے کشمیر سے تو ان شہداء کو جو ہے وہ معاوضہ دیا جائے، کوئی زخمی ہو جائے تو ان زخمیوں کو جو ہے وہ معاوضہ دیا جائے۔ ایف آئی آر جتنی بھی ہوئی ہیں عوامی ایکشن کمیٹی نے جب احتجاج کیا اس احتجاج کے دوران تو ان تمام ایف آئی آرز کو جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے، طلبہ یونین جو ہیں وہ ان کو بحال کر دیا جائے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلدیاتی نمائندوں کو بااختیار بنایا جائے، اور دیگر جو چیزیں ہیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہو چکا ہے۔ تو اگر یہ دوبارہ سے مذاکرات آج رات 12 بجے سے پہلے ہو جائیں، ان چیزوں کو حتمی شکل دے دی جائے، اور پھر جو 38 نکات پر باتیں ہونی تھی، جو بات ہوئی ان سب میں سے یہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں ان کو اگر مان لیا جائے اور ایک کمیٹی بنا دی جائے تو ایسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو ابھی پیدا ہو چکی ہے تو مذاکرات یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ باتیں ماننے لائق بھی ہیں۔ نہ کوئی لاک ڈاؤن کرے گا، نہ کسی فورس کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کو کچلا جائے گا، نہ محبت نفرت میں بدلے گی، بلکہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، جو بات منوانا چاہتے ہیں، جو اشرافیہ کی مراحت ہیں، 12 سیٹیں ہیں، دیگر پہلو ہیں، تو ان کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، مذاکرات کامیاب بھی کیے جا سکتے ہیں، اور کم از کم آزاد کشمیر کے اندر افراتفری اور اس طرح کے جو برے حالات پیدا ہونے کا خدشہ ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ گورنمنٹ پاکستان نے جہاں پہ فورس دینے سے انکار کر دیا ہے تو دوسری جانب جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اس کی لومڑی کی طرح کی پالیسی کیسی ہے صاحبو؟ دوسری جانب آزاد کشمیر حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لاک ڈاؤن آزاد کشمیر کی حکومت خود کرائے گی، جس سے یہ کوشش کی جائے گی کہ قحط پیدا کیا جائے، جو جیلم سے، دینے سے، راول پنڈی اور اسلام آباد سے آپ کے لیے پھل، سبزیاں، فروٹ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ رک جائیں، اور جس سے قحط پیدا کر کے یہ پیغام دینا مقصود ہوگا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے مخالف کیا جائے کہ دیکھیے اگر آج قحط سالی ہے اور یہ جو چیزیں آپ کو نہیں مل رہی اس کی وجہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اور لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ پھر دوسری جانب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دوسری پلاننگ جو ہے وہ تحصیل ٹو تحصیل، میں لفظ استعمال کروں تحصیل ٹو تحصیل، سڑکیں بند کر دی جائیں، کہیں پہ خندق کھود دی جائے، درخت کاٹ کے درخت سڑکوں کے اوپر ڈال دیے جائیں، اور ایک علاقے کا دوسرے علاقے کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ منقطع کر دیا جائے تاکہ لوگ آپس میں مل جل نہ سکیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ دشواری ہوگی لوگوں کو سفر کرنے میں، لاک ڈاؤن حکومت ساتھ ہو کے کروائے گی، قحط سالی پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، لوگوں کو ایک دوسرے تک پہنچنے سے روکے گی، تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہیں سکیں گے۔ تو یہ دوسری پالیسی ہے گورنمنٹ کی، جس میں پہلا عمل یہ کیا گیا کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جب میں آپ سے بات کروں تو تمام کمپنیز نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سرے سے بند کر دیے ہیں تاکہ لوگوں کا آپس میں رابطہ نہ ہو سکے اور ایک دوسرے کے حالات سے وہ آگاہ نہ رہ سکیں۔ یہ ساری صورتحال اور اس کے اندر جو جو اہم نکات تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں تو انقلاب نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ایمرجنسی نہیں چاہیے، ہمیں اصلاحات چاہیے، بے شک وہ انقلابی اصلاحات ان کو نام دے دیں۔ تو آزاد کشمیر کی حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ نہ تو آپ اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ناکام بنا سکے ہیں، نہ کچل کے ناکام بنا سکتے ہیں، نہ آئندہ بنا سکیں گے جب تک حکمران عوامی نمائندے لوگوں کے کام ان کی دہلیز کے اوپر جو ان کا حق ہے وہ نہیں پہنچائیں گے۔ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس سے پہلے بھی بنی، آج بھی موجود ہے،
آئندہ بھی رہے گی, آپ اس کو کبھی ختم نہیں کر پائیں گے. اور اس سارے عمل میں اگر داد دیتا ہوں تو وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کو, جنہوں نے فورس نہیں بھیجی, اب تک نہیں بھیجی, اور بڑے بڑے طاقتوروں کے کہنے کے باوجود نہیں بھیجی, اور یقیناً وہ آئندہ بھی نہیں بھیجیں گے. اور یہ جو 2000 ہیں یہ اپنی خیر پھر خود سے منا لیں, اور آزاد کشمیر حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ لوگ انہی عوام کے پاس جائیں گے, انہی سے ووٹ مانگیں گے, یہی آپ کو ووٹ دیں گے, انہی کے کام آپ کو کرنے پڑیں گے. بصورت دیگر اگر یہ نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں. تو لہٰذا نظام کو بچائیے, اپنے کردار کو بچائیے, سیاست کو بھی بچائیے, اور سب سے بڑی چیز کہ عوام کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیجیے. عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیے, عوام کے مخالف کھڑے ہو کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اگر کچھ ملے گا تو وہ یہ ہوگا کہ عوام کی نفرت ہوگی آپ کے ساتھ, خالی کرسیاں ہوئیں گی, اور آپ کرسیوں سے خطاب کریں گے, اور پھر آپ کے ذہن میں ایک جملہ آئے گا, گوبھی گوبھی ہے اور بندے بندے ہیں. اس کی تعریف کیا ہے کسی اور سے پوچھ لیجئے گا. تو اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجئے گا, تو جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.